इरशाद नूर बार ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। क़यामत के रोज़ चाँद और सूरज बेनूर हो जाएगा, तारे झड़ जाएंगे, कोई लाइट सिस्टम को इलेक्ट्रिक का निज़ाम थोड़ी होगा। ईमान की रोशनी होगी और दुरूद व सलाम की रोशनी होगी। सुभान अल्लाह। तो जब हम बैठें तो आका पर दुरूद पढ़े बगैर उड़ जाएं। तो ज़हर नसीब हम जब बैठें, चाहे कारोबार के लिए बैठें, दुनियावी मजलिस है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन यूँ कह लें तो हम्द भी हो गई और दुरूद शरीफ भी हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। ये दुरूद पाक की फ़जीलत मैंने आपको जिस रिसाले से पेश की, इसका नाम है बदशुगुनी। माह सफ़र जो है यह है कामयाबी का महीना, मगर बाज़ वो जहालत की वजह से अस्तग़फिरुल्लाह इस महीने को मनूस जानते हैं, और भी बहुत सारे वहम होते हैं, फ़लाँ मनहूस है, फ़लाँ मनहूस है, यूँ हो जाए तो यूँ नहीं होता। वो इसमें इसकी तफसील लिखी हुई और इसका शरई हुक्म भी लिखा हुआ है। और माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने इस रिसाले को जो पढ़े उसे दुआओं से भी नवाजा है। अल्लाह करे हम भी अमीर अहले सुन्नत की दुआ लेने वालों में शामिल हो जाएं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए बनाई है और अच्छे अमाल करने वालों के लिए। सातवीं ज़मीन से नीचे है जहन्नम और सातवें आसमान से ऊपर है जन्नत। रिसाला जो पढ़ने की फ़जीलत कुछ मैंने अर्ज़ की, रिसाला पढ़ने वालों के लिए अमीर अहले सुन्नत की दुआएं, जो इंशाअल्लाह ये पढ़ेगा उस खूब वो दुआओं से माला माल हो जाएगा। वो लोग जो जन्नत से महरूम रहेंगे वो कौन है? कुफ़ार, मुशरिक और बाज़ मुसलमान जो गुनाहों में लिथड़े हुए हैं, इनको पाक करने के लिए, गुनाहों से साफ करने के लिए जहन्नम में झोंका जाएगा, क्योंकि जन्नत तो पाक लोगों की जगह है। तो जन्नत में मुशरिक नहीं जाएंगे, कुफ़ार नहीं जाएंगे। पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 72 में इरशाद होता है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम वक़ालल मसीह या बनी इस्राईल अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक काफिर हैं वो जो कहते हैं कि अल्लाह वही मसीह मरियम का बेटा है, और मसीह ने तो ये कहा था, ए बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो, मेरा रब और तुम्हारा रब बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए। मसीह ने तो ये कहा था, ए बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब और तुम्हारा रब, बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। तो जन्नत हराम मुशरिकों पर, काफिरों पर हराम। इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं सब जहन्नम की तरफ ले जाने वाले। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो इस्लाम ही अल्लाह की बारगाह में जो कबूल किया जाएगा। कोई सारी ज़िंदगी इस्लाम को छोड़कर इबादत करता रहे, रियाजत करता रहे,
تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت کا حقدار نہیں. اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو مشرکین جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طرح وہ نادان جو اپنا خاندان کچھ اور بتاتے ہیں، ذرا ٹور بنتے ہی نا معاشرے کے اندر کہ ہم تو سید صاحب ہیں، ہم تو خان صاحب ہیں، ہم تو فلاں صاحب ہیں، حالانکہ نہیں ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک میں حدیث نمبر 6766 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ بنائے اس پر جنت حرام ہے. صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 219 میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت اسلام میں ایسے شخص کے لیے باپ ہونے کا دعویٰ کیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں، اس پر جنت حرام ہے. اب جنت حرام ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ شخص اس بات کو حلال جانتا ہے، جائز جانتا ہے، حالانکہ یہ حرام ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ بتاتا ہے، تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہے. اور اگر حرام تو جانتا ہے مگر پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے کہ اپنے خاندان کو کچھ اور بتاتا ہے، حالانکہ خاندان کچھ اور ہے، اپنے باپ کے علاوہ کسی کو باپ بناتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ابتداً جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت میں جائے گا، جو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا مگر گناہوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا. وہ نادان جو شرابیں پیتے ہیں، استغفر اللہ، مال حرام کھاتے ہیں، سود و رشوت کا لین دین کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، جھوٹ بول کر مال کماتے ہیں، ناجائز انداز سے ناجائز ذرائع سے مال کماتے ہیں اور بڑے ویل سیٹل ہیں، بڑے لگژریز میں ہیں، بڑی موج کر رہے ہیں. کب تک؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام یا شراب سے نشو و نما پانے والا گوشت اور خون جنت میں داخل نہ ہوگا. جس کی پرورش مال حرام سے ہوئی یہ جنت میں نہیں جائے گا. مجمع الزوائد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلا بڑھا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے. اور ٹیکس وصول کرنا حرام کمائی کا بدترین ذریعہ ہے. جو نماز نہیں پڑھتے، سستی، غفلت، موبائل، نیٹ، سوشل میڈیا، دوستیاں، نیند، آوارہ گردی، سیر سپاٹے، سب کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں. سنیں، آنسوؤں کا دریا مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے جہنم بے نمازی سے کہتا ہے تو میرا دشمن ہے، کاش اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے جلدی ملا دے اور میں تجھ سے نماز کا انتقام لوں. تو نماز کا دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تجھ پر غضبناک ہے. جنت بے نمازی سے کہتی ہے اے خدا کے دشمن، تو نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو ضائع کیا، اس کے فرض کی ادائیگی میں سستی کی، میں تجھ پر حرام ہوں. بے نمازی پر جنت حرام. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے مجھ میں جہاں چاہیں قیام کریں گے. یہ جنت کہہ رہی ہے. اللہ کی بندگی کرنے والے، ایمان والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے، نماز ادا کرنے والے، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے، حج کرنے والے، نیک اعمال بجا لانے والے، جنت کہتی مجھ میں جہاں چاہیں قیام کریں گے، جہاں چاہیں گے ٹھہریں گے. میری نہریں جاری ہیں، میرے پرندے چہچہا رہے ہیں، میرا نور چار سو پھیل چکا، میری حوریں آراستہ ہو چکی. تو بے نمازی پر بھی جنت حرام. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرے، راضی تو اللہ کو کرنا تھا مگر اس نیک عمل کے عوض یہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، میری نیکی کا چرچا ہو، میری عزت میں اضافہ ہو یا مجھے مال مل جائے، یہ ریاکار ہے. اور جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 لوگوں کو ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا.
اس میں ریاکار سخی، ریاکار شہید، ریاکار عالم، اللہ کی پناہ، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے، جو اللہ کے لیے انہوں نے جان قربان نہیں کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن سیکھا سکھایا نہیں، بلکہ کوئی اور نیت تھی، اخلاص نہیں تھا، انہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اللہ کی پناہ۔ یعنی ریاکار پہلے جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ کی پناہ، کیونکہ وہ ریاکاری کی لت پت، ریاکاری کی گندگی میں لت پت ہے، لتھڑا ہوا ہے، تو اس کو جہنم کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، اس کو صاف کرنے کے لیے، گندگیاں ناپاکیاں اس کی مٹانے کے لیے، اور پھر اس کو داخل جنت کیا جائے گا۔ اور ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبا تابعین، یہ نیک عمل کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں رد نہ کر دیا جائے، اور اپنی نیتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ کاش ہمارا بھی ہر عمل رب تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ میرا بس تیرے واسطے ہو، مجھے مسجد بنانی ہے، خیرات کرنا ہے، مدرسے میں کچھ مدد کرنی ہے، بہن کی خدمت کرنی ہے، بھائی کی خدمت کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، کسی کو کپڑا دینا ہے، کسی کو کھانا دینا ہے، کسی کو مال دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ روایت میں ہے کہ اخلاص اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ تو ریاکار پر جنت حرام، جو جنت سے محروم کیے جائیں گے اس میں ریاکار بھی داخل ہے۔ اب بعض لوگ تو خالص دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، سنانے کے لیے عمل کرتے ہیں، بعض اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہ تو مخلص ہے، جنت ہے انشاءاللہ، اور جو محض دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں اس جہنم ہے، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ اور جن کا معاملہ مکس ہے، وہ چاہتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جائے، مخلوق بھی راضی ہو جائے، تو عمل میں جس قدر اخلاص ہے اس کا ثواب ملے گا، جس قدر ریا ہے اس کا سزا ملے گی، اسی قدر ثواب میں کٹوتی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ وہ بدنصیب جو پڑوسیوں کو ستاتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، گانے چلا کر، خوب تیز آواز کر کے، یا اور مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، وہ ڈریں۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے کے محلے میں رہائش اختیار کی، لیکن ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا قریبی پڑوس ہے، میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق و عمر اور مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا۔ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے اعلان کرنے لگے، بے شک 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں، اور جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ جنت سے محروم لوگ ہیں جو پڑوسیوں کو ناحق ستاتے ہیں۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 143۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انڈرسٹوڈ ہے، ہمیں کرنا چاہیے، تعلقات ان سے اچھے بنانے چاہیے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا مذاق اڑانے والے، کسی کو بوڑھا مل جاتا ہے تو اس کا مذاق بناتے ہیں، غریبوں پر مذاق بناتے ہیں، ملازموں کا بڑا مذاق بناتے ہیں، غریب لوگ جو ہوتے ہیں ریڑیوں والے چھابے لگاتے ہیں، ٹھیے لگاتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہوئے مذاق کرتے ہیں، بعض اور بھی وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں لوگوں کا، خوب کہہ کے لگاتے ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو یہ اللہ کا بندہ نہیں، غریب ہے تو کیا ہو گیا، ملازم ہے تو کیا ہو گیا، اس میں کوئی عیب ہے؟ وہ کانا ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، جیسا بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کا مذاق اڑائیں تو اللہ سے ڈریں۔ سید المبلغین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، کہا جائے گا آؤ آؤ۔ اب یہ جو لوگوں کا مذاق اڑانے والا ہے، غمزدہ حال میں، تکلیف کی حالت میں آئے گا جنت کے دروازے کی طرف، جیسے ہی دروازے پر پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ۔ وہ غمگین اس دروازے پر آئے گا تو جنت کا وہ دروازہ بھی اس پر بند کر دیا جائے گا۔ مسلسل یہ ہوتا رہے گا، مختلف دروازوں سے پکار پڑتی رہے گی، جب یہ جائے گا قریب تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب دروازہ کھول کر اس کو صدا لگائی جائے گی آؤ تو وہ نہیں آئے گا۔ تو لوگوں کا مذاق اڑانے والا داخل جنت نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ رضا چل رہا ہے تو جنت میں جانے والے بہت سے اعمال ہیں، ان میں ایک عشق مصطفیٰ بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت تو عاشقوں کے امام ہیں، جو اپنے آپ کو یہاں دنیا میں عشق رسول کی آگ میں جلائے گا انشاءاللہ وہ جلنے سے بچ جائے گا۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت ہدا کی بخشش شریف، ماشاءاللہ آپ کا یہ کلام جو پڑھے سمجھے عاشق رسول بن جائے، ایسا پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے انشاءاللہ۔ آقا کا عشق ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کروائے گا، ان کے رب کے فرامین پر عمل کروائے گا۔ ہم رب کی رحمت سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، شفاعت سے جہنم سے بچ کر انشاءاللہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔